अस्सलाम वालेकुम। और बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी एक सप्लीमेंट्री लेक्चर की वर्शिप ऑन इस्लाम के ऊपर। तो वर्शिप ऑन इस्लाम की सप्लीमेंट्री लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ। और इस सप्लीमेंट्री लेक्चर को सिर्फ वर्शिप ऑफ इस्लाम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता बल्कि दूसरे टॉपिक के लिए भी ये बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद है। एंड आई टेल यू व्हाट दिस सप्लीमेंट्री लेक्चर इज गोइंग टू बी अबाउट। जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि जी हम आंसर किस तरह लिखें, आंसर का स्ट्रक्चर किस तरह किया जा सकता है। तो वर्शिप एंड इस्लाम खास तौर पे ये टॉपिक और दीगर टॉपिक्स भी, इनमें कोई भी क्वेश्चन आपने आंसर करना हो, इसके दो तरीके हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आमतौर पे इसमें इस तरह से आते हैं, मैं आपको वो दोनों तरीके साइड बाय साइड करके दिखाता हूँ, मेथड 1 भी और मेथड 2 भी। इसमें तरीका ये आता है कि एक तरफ आप देखते हो, आपको दोनों मेथड्स में आप कोई भी तरीके से आंसर हल कर रहे हो, सबसे पहले तो आपने इंट्रोडक्शन देना है। वो मैंने अपनी एक अलहदा वीडियो में समझा दिया कि इंट्रोडक्शन किस तरह आना है। उसके बाद आपने डेफिनेशंस देनी है, ये भी आपने दोनों मेथड्स में देनी है। उसके बाद अब आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप जैसा वर्शिप ऑफ इस्लाम की हम एग्जांपल अभी लेके इसको यूज कर रहे हैं, आप मुख्तलिफ वर्शिप्स लिखो और उनका अलहदा अलहदा एनालिसिस करो। आप लिखो नमाज के बारे में आप लिख दो, फिर आप लिखो ज़कात, फिर ज़कात की तारीफ लिख दो, फिर आप लिख दो हज की तारीफ लिख दो। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि आप लिखो कि वर्शिप ऑफ इस्लाम में क्या क्या कुछ होता है। वर्शिप ऑफ इस्लाम में यूनिवर्सैलिटी है, जो आप इस तरह कह सकते हो कि एक तरीका है कि आप सिफात यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर चले जाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा तरीका है कि आप प्रैक्टिसेस के ऊपर चले जाओ, जो अमाल हैं उनके ऊपर चले जाओ। या अमाल के मुताबिक कर सकते हो, या सिफात के मुताबिक कर सकते हो, या प्रैक्टिसेस के मुताबिक कर सकते हो, या कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक कर सकते हो। या यूं कह सकते हो कि नमाज उसका ये फ़ायदा है, ज़कात उसका ये फ़ायदा है, रोज़ा उसका ये फ़ायदा है, या उसका ये कैरेक्टरिस्टिक है। और यहाँ आप ये कर सकते हो कि जी ये फ़ायदा है, हाइजीन इंप्रूव होती है, नमाज से ऐसे होती है, ज़कात से ऐसे होती है, हज से ऐसे होती है। यूनिवर्सल है इबादतें नमाज इस्लाम की, उनमें यूनिवर्सैलिटी नमाज में ऐसे शो होती है, ज़कात में ऐसे शो होती है। उसके बाद ये फिज़िकली फ़ायदेमंद है लोगों के लिए जो फ़ायदे हैं, और उसका नमाज इस तरह फ़ायदेमंद है, ज़कात इस तरह फ़ायदेमंद है, हज इस तरह फ़ायदेमंद है। मिसाल कहने का ये है कि एक तरीका ये हो सकता है कि आप इबादत बाय इबादत चलो, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उस इबादत का जो फायदा है, फायदा बाय फायदा चलो, कि पहला फायदा ये है, ये इन इन इबादतों में कवर होता है। दूसरा फायदा ये है, ये इन इन इबादतों में कवर होता है। तीसरा फायदा ये है, ये इन इन इबादतों में कवर होता है। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं तो उससे हमें बेहतर आइडिया हो जाएगा। सो क्वेश्चन आता है आपके पास मिसाल के तौर पर कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिप इन इस्लाम। बेसिक सा सवाल आता है। उसमें आप इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद आप समझा देते हैं कि जी क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिप इन इस्लाम, दो जुमले उस पर लिख देते हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिप इन इस्लाम हमने डिस्कस किया हुआ है। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिप इन इस्लाम ये है कि आप अब्द होते हैं अल्लाह के, यूर स्लेव ऑफ अल्लाह, और वो स्लेवरी आपको शो करनी है। तो वर्शिप जो है उसको इस्लाम में हम इबादत कहते हैं। इबादा का मतलब है कि अपनी गुलामी का, अपने सर्विट्यूड का इकरार और इजहार। दैट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिप इन इस्लाम। और इसमें क्या क्या कुछ शामिल है हमने वो भी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया कि इसमें सब कुछ शामिल है। इस्लाम में ये एक जबरदस्त और डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कि एक मर्द मोमिन, एक मर्द मुसलमान कुछ भी अमल करे, कोई भी अमल करे, वो अमल जो है वो इबादत में काउंट होता है। कुरान और सुन्नत के रेफरेंसेस के बारे में क्या है वो भी हम कर चुके हैं लेक्चर में, वो आप लिख देते हैं। ये अब हम आंसर कर रहे हैं, ये मैं रिपीट कर दूं, दिस इज अ सैंपल आंसर आउटलाइन, इट्स अ सैंपल आंसर आउटलाइन। तो आपने इंट्रोडक्शन दिया, उसमें ये तीन चीजें देनी है। उसके बाद ये मैं मेथड 1 से अब सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा सलात, सलात के दो रेफरेंसेस दिए, आयत 103 ऑफ सूरत निसा, या आयत नंबर 2 ऑफ आयत नंबर 43 ऑफ सूरह अल बकरा। रेफरेंसेस दिए, उसका स्पिरिचुअल इम्पैक्ट, मॉरल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, तीनों चीजों पे उसको भांप दिया। फिर रोजे की बात की,
اس کے ریفرنسز دیے, اسپرچل مورل سوشل امپیکٹ پہ اس کو ناپ دیا. پھر زکوٰۃ, اس کو ریفرنسز دیے اور پھر اسپرچل مورل سوشل کے اوپر اس کو کر دیا. اسی طرح حج کو ریفرنسز دیے, اسپرچل مورل سوشل پہ ڈسکس کر دیا. اس کے بعد ایک انالیسس کر لیا, کاؤنٹر فیکچوئل ایک مثال ہوتی ہے کہ اگر یہ عبادتیں نہ ہوتی تو پھر اسپرچلی مورلی اور سوشلی مسلمانوں کی حالت کیا ہوتی, کنکلوژن دے دیا. یہ میرا ایک بہترین 20 نمبر کا سوال جو ہے ایسا حل ہوا ہے کہ اگر یہ میں صحیح طرح سے کر دوں تو 17 نمبر تو میرے انشاءاللہ آ جائیں گے, 17 آؤٹ آف 20. ٹھیک. اب دوسرے جو میتھڈ میں بتا رہا تھا, اگر آپ شروع میں دیکھو, وہ یہ ہے کہ اس میں آپ انٹروڈکشن دو, این اسی طرح کانسیپٹ آف اسلام بتاؤ, عبد کا بتاؤ, لیکسیکالوجی بتاؤ, واٹ از انکلوڈیڈ ان ورشپ ان اسلام بتاؤ, قرآن و سنہ کیا کہتے ہیں وہ بتاؤ, اور اس کے بعد آپ کرو اسپرچل امپیکٹ آف ورشپ ان اسلام, صلات کا, روزے کا, زکوٰۃ کا, حج کا. تو یہاں پہ صلات کی جگہ آپ لکھ دو گے اسپرچل امپیکٹ, اسپرچل, اور اس کو آپ اسپرچل کو نماز, روزہ, زکوٰۃ سے حل کر دو گے. پھر آپ آگے لکھو گے مورل امپیکٹ, اس پہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج ساروں کا لکھ دو گے. پھر آپ کر دو گے سوشل امپیکٹ, اس سوشل ڈائمینشن کے اوپر نماز, روزہ, زکوٰۃ سارے کر دو گے, سمجھ رہے ہو, اور پھر انالیسس دے دو گے اور کنکلوژن دے دو گے. سو یہ ایک طریقہ ہے, 2 طریقے ہیں مختلف آنسر کرنے کے. یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو بہتر کیا لگتا ہے. کچھ بھی کر سکتے ہیں, یا آپ عبادت بائی عبادت چلے جائیں, یا آپ امپیکٹ بائی امپیکٹ چلے جائیں, سوشل, اسپرچل, مورل, فزیکل, جو بھی آپ اس کی کیٹیگری کرتے ہیں, کیٹیگری بائی کیٹیگری چلے جائیں. یہ آپ کے اپنے اوپر ہے. یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ بات تھی. اگر اس میں کوئی کویسچنز ہوں ڈو لیٹ می نو, اور میں اس کو مزید ایلیبریٹ کر دوں گا بات کو. تھینک یو. السلام علیکم. Assalamu alaikum and welcome to the next lecture in CSS Islamic Studies. I'm Mohammed Mirza and today we will be covering the next topic in our first module, which is the concept of worship in Islam. اب worship جو ہے یہ ہر مذہب میں ہوتی ہے, ایک ریچولز ہوتے ہیں, پر اسلام میں یہ بہت ڈفرینٹ طریقے سے سمجھی جاتی ہے. So let's have a look at that. The definition of worship according to Merriam-Webster or any other dictionary, یہاں پہ میں نے Merriam-Webster کی لی ہے, آپ کسی بھی ڈکشنری کی لے سکتے ہو. It is the feeling or expression of reverence and adoration. Reverence اور adoration کو ہم کہہ سکتے ہیں, reverence ہوتا ہے کسی کو بڑا سمجھنا, adoration ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنا. تو حمد و ثنا جس طرح ہم کہتے ہیں اس طرح سے انگلش میں reverence and adoration for a deity. Deity کا مطلب ہوتا ہے God اور a goddess, جو بھی supreme being ہے آپ کا. یہ ہے ایک عام انگلش کی definition of worship. اور باقی ریلیجنز میں یہی ہوتا ہے ورشپ, کہ آپ جو بھی اپنے خدا جس کو آپ مانتے ہیں, خدا اس کی عبادت میں جو کرتے ہیں وہ آپ کا ورشپ ہے. پر اس کے لیے جو ہم عربی میں لفظ استعمال کرتے ہیں وہ, یہ تو ڈیفینیشن ہو گئی نا. اب ڈیفینیشن کے بعد ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں, لیکسیکالوجی دیکھتے ہیں. تو اس کی اب ہم لیکسیکالوجی دیکھتے ہیں. اس کے لیے عربی میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں عبادہ, جس سے ہمیں اردو کا لفظ ملتا ہے عبادت. اور دلچسپ بات اس کے اندر یہ ہے کہ عبادہ کی اب ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے تو عبادہ از اینی ایکٹ دیٹ یو ڈو دیٹ از ڈن ود این انٹینشن ٹو پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دیٹ از ڈن ود دی انٹینشن آف ریورنس اینڈ ایڈوریشن فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو جب یہی اوپر والی ڈیفینیشن کو آپ اسلام میں لے آئیں گے تو ڈیٹی کی جگہ آپ اللہ کا نام ڈال دیں گے. تو ڈیفینیشن تو اس کی سمپل سی ہو گئی, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں, آپ کو پتہ ہے عبادت کیا ہوتی ہے. لیکسیکالوجی اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکسیکالوجی یہ ہے کہ عبادہ کا جو لفظ ہے دس کمز فرام, اس کی جو روٹ ہے عربی میں وہ ہے عین بے دال, عبادہ, اور اسی سے مختلف لفظ آتے ہیں مختلف, اور ہم لفظ دیکھیں گے تو we get a better understanding of what is meant by this. And even when you're answering a question you can always write that the word ibadah has the root. اس چیز کو ہم کہتے ہیں, I'll write that in red so you remember, اس چیز کو ہم عربک کو کہتے ہیں روٹ. So لفظ عبادہ کی جو روٹ ہے وہ ہے عبادہ,
اور عبدہ کے مختلف الفاظ ہم لوگوں کو اپنی نارمل لینگویج میں پتہ بھی ہیں. کیا کیا ہیں؟ مثلاً عبد. عبد کا مطلب غلام، بندہ، سرونٹ. اسی سے پھر آتا ہے عابد، یعنی جو کسی کی سروس میں ہو یا کسی کے آگے جھکتا ہو، کسی کے آگے عاجزی اور انکساری رکھتا ہو، وہ ہو گیا عابد. اور اسی سے لفظ آتا ہے عبادہ، یعنی the act of putting yourself into the slavery of Allah subhanahu wa ta'ala. That is the concept of worship in Islam. worship کیا ہے؟ اسلام کے اندر worship کا اسلامی لفظ ہے عبادہ، اور عبادہ کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں ڈال دینا، اور اللہ کی جو رضا ہے اور جو مرضی ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو چلا دینا. This is worship. So that's the concept of worship. اب جب ہم ورشپ کا آنسر کریں گے کوئی بھی کوشچن، ورشپ کا ڈائریکٹ کوشچن بھی آ سکتا ہے، انڈائریکٹ کوشچن بھی آ سکتا ہے. جب ہم سلیبس پڑھتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ کے پرسپیکٹیو سے پڑھتے ہیں اور انڈائریکٹ کی ساتھ ساتھ تیاری ہوتی جاتی ہے. اس کے لیے 4 ہیڈنگز میرے خیال سے سب سے مین ہے. سب سے پہلی ہیڈنگ ہے the need for worship، کہ عبادہ کی ضرورت کیا ہے. دوسرا پرپس، اس کا مقصد کیا ہے. نیڈ اور پرپس سننے میں سملر لگتے ہیں but they're actually very different words. need ضرورت، پرپس مقصد. تیسری اس کی ہیڈنگ آتی ہے پری ریکویزٹس، کہ کیا کرنا لازمی ہے عبادت سے پہلے، کس منزل سے آپ گزریں گے تو آپ عبادت کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. اور اس کے بعد ظاہری بات ہے سب سے میرے خیال سے جو اس کا سادہ اس کا حصہ ہے دیٹس میتھڈ، کہ عبادت کرنی کس طرح ہے، اسلام میں عبادت ہوتی کس طرح ہے. اب I want you guys to stop for a second here, pause this video and think کہ آپ کے اپنے خیال سے سوچو، عقل لڑا، آپ کے خیال سے نیڈ کیا ہے عبادت کی، اور آپ کے خیال سے مقصد کیا ہے عبادت کا. اللہ نے کیوں ہمیں عبادت کرنے پر فرض کیا ہمارے لیے عبادت، اور کیا چیزیں ہوں تو عبادت ہو سکتی ہے اور اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور پھر ظاہری بات ہے آخر میں سوچیں کہ عبادت کے مختلف طریقے کیا ہیں. Pause this video, think about that, and then when you will listen to this video آپ کو نظر آئے گا کہ آپ نے جو چیزیں سوچی تھی اس سے ایڈیشنل میں کیا بتا رہا ہوں، اور کوئی اگر ایسی چیز ہے جو آپ نے سوچی اور میں نے یہاں پہ نہیں لکھی تو you can always give that to us in feedback، اور انشاءاللہ ہم اس کو بھی incorporate کر لیں گے. تو pause this video and think. اچھا، اب I hope that you've thought about that, so then we'll move on and I'll share with you my idea. اور میں اگر اس کو ایکسپلین کروں جو میں نے آپ کو پہلے ویڈیوز میں کرایا تھا، کہ ایک ہیڈنگ ہوتی ہے ہمارے پاس یہ ابیلٹی ہونی چاہیے کہ ہم اس ہیڈنگ کو پھیلانا چاہیں تو پھیلا سکیں اور سمیٹنا چاہیں تو سمیٹ سکیں. اگر مجھے ایک پیراگراف لکھنا ہو عبادت کے اوپر تو میں یہ 4 ہیڈنگز جو ہیں یہ جملوں میں لکھ دوں گا کہ عبادت جو ہے اس کی ہمیں نیڈ ہوتی ہے اور وہ ہمیں پرپس دیتی ہے، اور اس کے کچھ پری ریکویزٹس ہوتے ہیں اور اس کے میتھڈز ہوتے ہیں. ایک پیراگراف ڈن. اگر مجھے اس کو پھیلا کر ایک 20 نمبر کا سوال حل کرنا ہے میں وہ بھی کر سکتا ہوں. کیسے؟ ایک ایک کر کے ان سب کو ڈسکس کر لیں. ان کو ہم نے بنا دیا اپنی مین ہیڈنگز 1 2 3 اور 4، اور پھر ہم نے ان چاروں کو ایک ایک کر کے ڈسکس کر دیا. لیٹس اسٹارٹ وتھ ڈسکسنگ نیڈ فار عبادہ. ہمیں عبادت کی ضرورت کیا ہے. عبادت کی میں نے نیڈ پہ 4 آپ کو سب ہیڈنگز دے دی ہیں. ان سب کے اوپر آپ میری بات تھوڑی سی سن لیں تو آپ آنسر لکھنے کے لیے ویل پریپیئر ہو جاؤ گے. سب سے پہلی جو ہے نیڈ عبادت کی وہ ہے اسپرچول، یعنی روحانی ضرورت. روحانی ضرورت کیوں ہے انسان کو؟ کیونکہ انسان جب دنیا کے کاموں میں پھنسا ہوتا ہے، when you are, I'll say this in English and Urdu both, when you are stuck in the materialistic world, you sometimes lack that spiritual connection. You want to meditate, you want to delve into yourself. جو لوگ آج کی دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے، وہ پھر بھی یوگا کرتے ہیں یا میڈیٹیشن کرتے ہیں، کیونکہ ایک ضرورت ہے انسان کی، ایک روحانی ضرورت ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر کے نیچر سے کنیکٹ کرے، خدا سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرے. تو نیڈ ہے ہمیں عبادت کی. عبادت ہمیں موقع دیتی ہے کہ جب آپ مصلی پہ نماز کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ایک قربت آ جاتی ہے. تو یہ آپ کی روح کی تسکین کے لیے ضروری ہے. That's the first need for عبادت. The second need for عبادت is physiological.
فزیولوجیکل میں نے ایک بڑا لفظ استعمال کیا تاکہ آپ سیکھ جائیں. فزیولوجیکل کا مطلب ہے باڈی سے ریلیٹڈ. اب سائنس has recently proved that when you are under stress or when you have a high blood pressure or when you are panicking, اس وقت اگر آپ ذکر کرتے ہیں, اور ذکر بھی ایک عبادت کا ایک میجر طریقہ ہے, ذکر, خدا کا ذکر کرنا. جب آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر بہتر ہو جاتا ہے. آپ ذکر کرتے ہیں, اگر آپ پینک کر رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں, گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے. اگر آپ پریشان ہیں تو پریشانی میں کمی آ جاتی ہے. آپ کی باڈی, your mind starts producing hormones that help calm you down, and you can only do that if you do zikr, if you do meditation, if you do some kind of ibadat. So عبادت کی ایک فزیکل ضرورت ہے ہمیں, کہ جب ہم اگر عبادت نہیں کریں گے, اگر میڈیٹیشن نہیں کریں گے, اگر ذکر نہیں کریں گے, تو ہم we will be confused, we will be jittery, we will be in anguish. ہم اردو کے اندر ایک بڑا اچھا لفظ ہے تذبذب کا, ہم شکار رہیں گے, ہم پریشان رہیں گے. ذکر عبادت ہماری باڈی کو ہیلپ کرتا ہے ریلیکس کرنے. اچھا, تیسری جو نیڈ ہے عبادت کی, وہ سوشل نیڈ ہے. سوشل نیڈ کیا ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں, آپ عبادتیں سوچ لیں آپ کیا کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں جماعت کے اندر جا کر, یا روزے رکھتے ہیں, پوری سوسائٹی ایک متحرک ہو جاتی ہے ایک چیز کے پیچھے. So for example, if you look at Ramzan, during the month of Ramadan, we see that all the Muslims are doing more charity. They are doing better deeds. They are helping each other out. They feel the hunger of the poor people. So this is a social need for ibadat. Ibadat, and not just as a benefit, but more than that. If there is no concept of congregational worship, ba jamaat namaz, then your society will be very broken. People will not meet each other. People will not head out of the house. Now we know that every person goes out to have their Friday namaz. So جو جمعے کی نماز آپ پڑھتے ہیں, that creates social harmony. It creates social cohesion. Ibadat brings people together. So that's the social need for ibadat. Worship کی emotional need بھی ہے. Emotional need کیا ہے? Very related to what we've been talking پہلے. When a person is worried, when a person is tense, when a person is hopeless, at that point you need somebody, not spiritually, not physiologically, but emotionally you need somebody who will give you hope. Hope اللہ سے آتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ do not be hopeless. یہ قرآن کے اندر اللہ کا حکم ہے ہمیں. تو ایموشنل جو ہمیں ہیلپ ہے, ایموشنل جو سپورٹ ہے, وہ جب ہم اللہ سے ایموشنل ہیلپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں, تو ہمیں ایموشنل اس کا فائدہ ہوتا ہے. اچھا جی, نیڈ کے بعد ہم بات کرتے ہیں پرپز کے اوپر. سیکنڈ ہیڈنگ ہے ہماری, واٹ از دا پرپز آف ورشپ. اس میں آپ مختلف چیزیں لکھ سکتے ہیں, یقیناً آپ نے بہت کچھ سوچا بھی ہوگا. میں اس کو دو اینگلز میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. سب سے پہلے پرسنل گرومنگ, کہ انسان ذاتی طور پر عبادت سے بہتر ہو جاتا, بہتر انسان بن جاتا ہے. تو عبادت کا مقصد ہے کہ وہ انسان کو بہتر بنائے. کیسے عبادت آپ کو بہتر بناتی ہے؟ خود سوچو یار, جب آپ عبادت کرتے ہو تو آپ عاجزی سیکھتے ہو, آپ انکساری سیکھتے ہو, ہیوملٹی, یو بیکم مور ہمبل. آپ صبر سیکھتے ہو, یو بیکم مور پیشنٹ. جب آپ, اور مختلف عبادتوں پہ آپ اس کو پورا کر سکتے ہو. جب آپ سجدہ کرتے ہو خدا کو تو آپ سجدے میں جاتے ہو, آپ ہمبل ہوتے ہو, آپ اپنے آپ کو جھکاتے ہو کسی کے آگے. جب آپ پیشنس سیکھتے ہو, روزے سے سیکھتے ہو, روزہ رکھتے ہو, پورا دن کھانا بھی پڑا ہوا ہے, پانی بھی ہے, نہ کھانے کو ہاتھ لگانا ہے, نہ پانی کو ہاتھ لگانا ہے, نہ کوئی بری بات کرنی ہے, آپ صبر سیکھتے ہو. عبادت کا مقصد ہے کہ آپ کو صبر سکھائے. عبادت آپ کو پنکچویلٹی سکھاتی ہے. There's a purpose of worship to teach you punctuality. Personal grooming ہے آپ کی. Simplicity, سادگی سکھاتی ہے, کہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ خواتین فار ایگزامپل جب وہ نماز پڑھنے جاتی ہیں تو وہ نیل پالش اپنی ریموو کرتی ہیں. آپ جب نماز پڑھنے جاتے ہو تو آپ کوئی بہت تیار ہو کے یا میک اپ کر کے یا اس طرح نہیں جاتے. آپ سادگی کے ساتھ جاتے ہو, صاف ستھرے اچھے کپڑے پہن کر آپ عبادت کرتے ہو. تو آپ کو سمپلسٹی سکھاتی ہے, اور آپ کو مستقل مزاجی سکھاتی ہے,
کنسسٹنسی سکھاتی ہے, پرسیویرنس سکھاتی ہے. ایک دن اگر آپ نماز پڑھو گے تو آپ کو اس کا فائدہ نہیں نظر آئے گا. جب آپ کئی سال 5 وقت نماز پڑھتے ہو, ہر روز کی آپ کی روٹین بنتی ہے, تب آپ کو ایک مستقل مزاجی, ایک پرسیویرنس, ایک مقصد کے پیچھے جو جنت کا مقصد ہے یا جو خدا سے قربت کا مقصد ہے, اس کے پیچھے جب آپ کانسٹنٹلی محنت کرتے ہو اور وہ آپ کو اسٹرگل سکھاتا ہے. یہ تو ہو گیا پرسنل. اب سوسائٹی میں کیا پرپز ہے ورشپ کا؟ عبادت سوسائٹی کو یونیفائی کرتی ہے, اتحاد سکھاتی ہے, ایمپتھی سکھاتی ہے, دوسروں کا درد سکھاتی ہے. اگر آپ گھر سے باہر ہی نہیں نکلو گے, دوسروں سے ملو گے نہیں, یا اگر آپ خود روزہ رکھ کے بھوک محسوس نہیں کرو گے, آپ کسی اور کی پریشانی کیسے فیل کر سکتے ہو؟ اس کے لیے ایک اچھا انگلش کا لفظ ہے ایمپتھی. ایمپتھی سیکھتے ہو آپ عبادت سے. ایکوالٹی سکھاتی ہے عبادت. کیسے؟ علامہ اقبال کا شعر ہم سب کو یاد ہوگا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کہ اسلام میں جب عبادت کا وقت آتا ہے تو صف میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے ساتھ امیر آدمی کھڑا ہے یا غریب آدمی کھڑا ہے, سب برابر ہوتے ہیں جس مرضی بیک گراؤنڈ سے ہو. ایکوالٹی کا مقصد ہے عبادت کا. اویئرنیس ریزنگ, جمعے کا خطبہ ہوتا ہے, اویئرنیس ریزنگ ہوتی ہے. کوئی آپ کے سوشل گیدرنگ ہوتی ہے ریلیجن ریلیٹڈ, عبادت کے لیے آپ سب اکٹھے ہوتے ہو, آپ ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہو کوئی بات, دنیا میں کیا چل رہا ہے, آج معاشرے کی کیا ضرورت ہے, وہ سارا اویئرنیس ریزنگ ہوتی ہے. اس کے بعد پاورٹی ریڈکشن. کیسے ہوتی ہے عبادت سے پاورٹی ریڈکشن؟ اسلام میں عبادت کے اندر زکوٰۃ شامل ہے, صدقہ شامل ہے, آپ غریبوں کی مدد کرتے ہو, یہ بھی عبادت ہے. تو یہ مقصد ہے عبادت کا. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. پری ریکوزٹس. عبادت سے پہلے کیا پری ریکوزٹ ضروری ہے؟ ادھر ایک اور پری ریکوزٹ پلیز ایڈ کر لیں, وہ ہے فیتھ. سب سے پہلا عبادت کا پری ریکوزٹ ہے ایمان, کہ آپ کو بھروسہ ہو کہ آپ جس کی عبادت کر رہے ہو وہ آپ کی دعا سن رہا ہے. تو یہ پہلا پری ریکوزٹ. جب بھی آپ عبادت کرنے لگو گے تو آپ سب سے پہلے دیکھو گے کہ کوئی جو عبادت کرنے آ رہا ہے وہ ایمان رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. دوسرا ایک پری ریکوزٹ ہے عبادت کا کہ آپ عبادت زبردستی نہیں کروا سکتے. ہم نے پچھلے کچھ لیسنز میں ایک آیت یاد کی تھی, لا اکراہ فی الدین, there is no compulsion in religion. وہ یہاں پہ بھی آپ اپلائی کرتے ہو. عبادت میں زبردستی نہیں ہے. آپ کسی کو زبردستی جگا کے کھڑا کر کے اس کو کہو نماز پڑھے, تو اس کی وہ نماز جو ہے وہ آپ کے لیے ہے, وہ خدا کے لیے نہیں ہے. عبادت جو ہے وہ زبردستی کی نہیں ہو سکتی. آپ زبردستی کسی کو روزہ نہیں رکھا سکتے, زبردستی کسی کو, اور اگر کرتے ہو تو وہ بےمانی ہو جاتا. تو یہ اسلام کی ایک بات ہے دلچسپ, کہ پری ریکوزٹ شرط ہے عبادت کی کہ وہ willful ہو, and it is voluntary. لاسٹ جو پری ریکوزٹ ہے اس کے اندر مین ہیڈنگ ہے پیورٹی, اور سب ہیڈنگز اس کی 3 ہیں, انٹرنل, فزیکل اینڈ ایکسٹرنل. عبادت کی شرط ہے کہ آپ کی پیورٹی ہونی چاہیے, پاکیزگی ہونی چاہیے. کہاں ہونی چاہیے؟ انٹرنل. آپ کا باطنی پاکیزگی ہونی چاہیے, دل صاف ہونا چاہیے. آپ کسی سے نفرت دل میں لے کے نماز پڑھنے جاؤ تو اس نماز کا فائدہ نہیں. آپ کوئی بغض لے کر جاؤ, کوئی دشمنی لے کے جاؤ نہیں. جب آپ عبادت کے لیے جاتے ہو, حج پہ جاتے ہو, تو آپ اپنے پچھلے سارے جو برائیاں ہیں دل کے اندر یا کوئی غلط بات ہے وہ آپ نکال کے جاتے ہو, آپ پیور ہوتے ہو انٹرنلی. شرط ہے. دوسرا فزیکلی, ظاہری بات ہے, آپ کے کپڑے صاف ہونے چاہیے, آپ کا جسم صاف ہونا چاہیے, آپ کو غسل کر کے جانا چاہیے عبادت کرنے. تو فزیکل پیورٹی از اے کنڈیشن فار, is a prerequisite for worship. And lastly external. external یعنی جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہو وہ جگہ صاف ہونی چاہیے. وہ مسجد ہو یا وہ باہر کوئی جگہ ہو, پر وہ جگہ کوئی غلط جگہ نہیں ہونی چاہیے, وہ جگہ گندی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ بھی ایک پری ریکوزٹ ہے اسلام میں ورشپ کا. آخری جو ہم بات کرتے ہیں وہ کرتے ہیں میتھڈز آف ورشپ. میتھڈ آف ورشپ ویسے تو آپ سادے سے کر سکتے ہیں جی, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ میتھڈز آف ورشپ ہیں اسلام میں. جتنے بھی لوگ سی ایس ایس کا پیپر دے رہے ہوں گے وہ سب یہی میتھڈز آف ورشپ لکھیں گے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. So if you want to stand out and if you want to be different and if you want to be better, آپ میتھڈز کے اوپر بھی اپنا ایک ڈیپر انڈرسٹینڈنگ شو کر سکتے ہیں. کیسے؟ میتھڈز کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 2 حصوں میں, فارمل اور انفارمل. اب اس کو ہم تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. فارمل میتھڈز کیا ہیں؟
فارمل میتھڈز ہیں آپ کی، نماز فارمل عبادت ہے، روزہ فارمل عبادت ہے، زکوٰۃ فارمل عبادت ہے. اس کا خدا نے ایگزیکٹ طریقہ بتایا ہے، اس طرح کرنا ہے، یوں کرنا ہے، اتنا کرنا ہے، 5 وقت کرنا ہے، اس ٹائم پہ ہے، سب آپ کو پتا ہے. پھر ہم فارمل عبادتوں میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں ڈفرینٹ لیولز نظر آتے ہیں. مطلب کوئی عبادتیں کانگریگیشنل ہیں جماعت میں، کچھ پرسنل ہیں، کچھ یونیورسل ہیں یعنی کہ ہر کوئی کر سکتا ہے، یعنی کہ توحید سب کے لیے ہے، نماز سب کے لیے ہے. کچھ لمیٹڈ ہیں، زکوٰۃ صرف امیر دیتے ہیں. حج پہ صرف آپ زندگی میں تب جاتے ہو جب آپ کی باقی سب ذمہ داریاں پوری ہو چکی ہوں. کچھ عبادتیں ریگولر ہیں، نماز 5 وقت ہمیشہ ہوگی. کچھ انٹرمیٹنٹ ہیں، نماز جو بارش کے لیے آپ نماز پڑھتے ہو یا اکلپس کے اوپر نماز پڑھتے ہو وہ عبادت کبھی کبھی ہوتی ہے. پھر کچھ فائنینشیل ہیں. فائنینشیل عبادتیں کیا ہیں؟ جیسے زکوٰۃ دیتے ہو، چیریٹی کرتے ہو، یہ آپ کی ڈفرینٹ کیٹیگریز آ گئی. اچھا یہ تو سمجھ آ گیا نا، یہ تو آتا تھا. انفارمل عبادت کیا؟ یہ میرے خیال سے اور کسی مذہب میں نہیں ہے جتنا اسلام میں ہے. اور یہ ایک بڑا ہی دلچسپ پہلو ہے اسلام میں عبادت کا، کہ اگر آپ خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو وہ عبادت آپ صرف نماز پڑھ کے نہیں کر سکتے. آپ اسمائل دو، یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ کسی مسلمان کی طرف ہنس کے دیکھنا صدقہ ہے. آپ چیریٹی کرتے ہو، آپ ماں باپ کی اوبیڈینس کرتے ہو، آپ جہاد کرتے ہو، چاہے دل کا جہاد ہو چاہے جہاد بالسیف ہو، آپ سچ بولتے ہو. سچ بولنا ایک عبادت ہے. عدل کرنا، جسٹس کرنا عبادت ہے. محنت کرنا اور حلال رزق کمانا، پاکستان میں نوٹ پہ بھی لکھا ہوتا ہے حصول رزق حلال عبادت ہے. تو حصول رزق حلال عبادت ہے. حسن اخلاق عبادت ہے. یہ سب عبادتیں ہی ہیں. تو یہاں پہ ہم نے یہ چاروں کو دیکھ لیا ہے. یہ 4 آپ کی ہیڈنگز ہیں، اس پہ دوبارہ بھی سوچئے. If there are more things that you would want to add to that, you should do that. And with that, we come to the end of today's lecture. Thank you so much. And welcome to the second part of our lecture on concept of worship in Islam. پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ اسلام میں ورشپ کی نیڈ کیا ہے، پرپس کیا ہے، پری ریکوزٹس کیا ہے، میتھڈس کیا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ اسلام میں ان کے آگے اگر ہم اور ہیڈنگ بنانا چاہیں تو ہماری ہیڈنگ بنتی ہے کہ اسلام میں عبادت ڈفرینٹ کیسے ہے کمپیئرڈ ٹو ادر ریلیجنس. So what are the characteristics of worship in Islam, or what are the distinguishing features of worship in Islam? یہاں پہ میں نے کچھ لکھے ہیں، ان کو ہم کوئکلی گو تھرو کر لیتے ہیں. ان کو آپ کو بس پتہ ہونے چاہیے ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ کہ کیا چیزیں اسلام میں ورشپ کو ڈفرینٹ بناتی ہیں. سب سے پہلا ہے کہ اسلام میں ورشپ کے اندر کوئی انٹرمیڈیری نہیں ہوتا. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اور اللہ اور آپ کے بیچ میں ایک ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے. باقی مذاہب میں یہ لنک لازمن نہیں ہوتا. اگر آپ ہندوازم دیکھیں تو ایک عام ہندو کو بھگوان تک پہنچنے کے لیے براہمن کو بیچ میں ڈالنا پڑتا ہے. اگر آپ کرسچنز میں دیکھیں تو ادھر آپ کو بیچ میں بٹوین گاڈ اور مین جیسس کرائسٹ ہوتے ہیں. تو اگر آپ چرچز میں جائیں تو وہاں کراس بنا ہوتا ہے یا جیسس کرائسٹ کی تصویر لگی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جیسس کے تھرو گاڈ تک پہنچتے ہیں. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں جب آپ کعبۃ اللہ جا کر نماز پڑھتے ہیں یا دنیا میں کہیں بھی قبلہ رو ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا سجدہ سیدھا خدا کے ساتھ ہوتا ہے. تو دس از اے کیریکٹرسٹک آف اسلامک ورشپ کہ اسلام میں جو بھی ورشپ ہے وہ عبادت اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. اس پہ ہم انشاءاللہ ایک ورس بھی ابھی دیکھ لیں گے. اچھا، اس کے بعد اسلام میں ورشپ آل انکمپسنگ ہے. مثال یا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ ان اسلام ورشپ از ناٹ جسٹ ورشپ آف دا باڈی اور جسٹ ورشپ آف دا سول اور جسٹ ورشپ آف منی. اسلام میں ورشپ آل انکمپسنگ ہے. آپ نماز پڑھتے ہو تو فزیکل بھی محنت ہوتی ہے، روحانی بھی آپ اس میں محنت کرتے ہو. زکوٰۃ دیتے ہو تو مال کی بھی ورشپ ہوتی ہے. چیریٹی کرتے ہو یا ماں باپ کا خیال رکھتے ہو، آپ کا ٹائم بھی لگتا ہے، آپ کی محنت بھی لگتی ہے، آپ کے پیسے بھی. سو ہر چیز اسلام کی ورشپ جو ہے وہ کور کرتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد نیت. حدیث شریف ہے کہ الاعمال بالنیات، اعمال جو ہیں وہ نیتوں سے ہیں. نیت اسلام کے عبادت میں بہت ضروری ہے. اب اگر آپ دوسرے مذاہب دیکھتے ہیں، ایک مذہب ہے جس میں آپ
ایک غلط کام نہیں کرتے یا ایک کوئی مذہب کا ایک عبادت ہے جو آپ کر دیتے ہیں، وہ آپ خانہ بری کے طور پہ کر ہی جائیں اور آپ کو وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے آپ صحیح کر رہے ہیں. اسلام میں ایسے نہیں ہے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں پر نماز دل سے نہیں پڑھ رہے تو آپ کی عبادت نہیں ہے. عبادت میں نیت کا ہونا بہت ضروری ہے. اور اس سے ایک اور جو ایک زبردست بات آتی ہے، پلس پوائنٹ آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ اگر آپ کچھ غلط کر جائیں پر آپ کی نیت صاف ہو تو اسلام میں وہ بھی اللہ آپ کو اس کا بھی اجر دیتا ہے. تو انٹینشن کا میٹر کرنا اسلام کا ایک ڈسٹنگوشنگ فیچر ہے. پھر اسلام میں ورشپ از ویری فلیکسیبل. مثلا آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، وضو کرنا ہے، پانی نہیں ہے، تیمم کر لو. نماز پڑھنی ہے تو مسجد نہیں ہے، گھر پہ پڑھ لو. گھر پہ نہیں ہے، باہر ہو، باہر سڑک کے کنارے رک کے پڑھ لو. اگر بیمار ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو. اگر اس سے زیادہ بیمار ہو تو لیٹ کے پڑھ لو. آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھ لو. تو اسلام نے فلیکسیبلٹی دی. آپ نے نماز پڑھنی ہے پر آپ کس طرح پڑھتے ہو وہ آپ کو اسلام نے فلیکسیبلٹی دے دی. دس از آلسو اے کیریکٹرسٹک آف اسلام. آپ صاحب مال نہیں ہو، آپ زکوٰۃ نہ دو. آپ سفر نہیں کر سکتے، آپ حج نہ کرو. آپ کو اسلام کمپلیٹ فلیکسیبلٹی دیتا ہے. اور اگر آپ حج نہیں کرتے کیونکہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے تھے کسی وجہ سے، تو اس کا گناہ نہیں ملے گا کہ جس نے حج نہیں کیا اس کو گناہ نہیں. اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے کہ آپ صاحب مال نہیں ہو، آپ کو گناہ نہیں ملے گا. تو یہ فلیکسیبلٹی ہے اسلام. پھر اسلام میں عبادت جو ہے وہ کراس ٹیمپورل ہے. وہ ہر دور کے لیے وہی عبادت ہے. ہر عہد کے لیے، ہر جگہ کے لیے، ہر وقت کے لیے وہ عبادت کنسسٹنٹ ہے. پھر جیوگرافکلی بات ہم کرتے ہیں. آپ نارتھ پول پہ ہو، آپ نے نماز پڑھنی ہے. آپ ساؤتھ پول پہ ہو، آپ نے نماز پڑھنی ہے. آپ جنگل میں ہو، آپ صحرا میں ہو، آپ چاند پہ چلے جاؤ، آپ پہ وہاں بھی نماز فرض ہے. یہ اسلام کی عبادت کا ڈسٹنگوشنگ فیچر ہے. اسلام میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے عبادت پر کہ جی یہ عبادت فلاں بندہ کرے گا، یہ عبادت فلاں بندہ کرے گا، یہ عبادتیں صرف براہمن کے لیے ہیں، یہ عبادتیں صرف شودر کے لیے. نہیں. امیر، غریب، عربی، اجمی، کہیں کے بھی ہو، کوئی بھی زبان بولتے ہو، آپ ریسٹرکٹڈ نہیں ہو. آپ اگر اللہ کے بندے ہو تو آپ عبادت اس کی کر سکتے ہو، آپ اس کے نماز پڑھ سکتے ہو، آپ مسجد میں جا سکتے ہو. پھر اسلام میں عبادت ڈسکریمنیٹری نہیں ہے کہ ہم جی عورتوں کو فرق عبادت ہو، بندوں کو فرق عبادت ہو. نہیں. عورتیں بھی نماز پڑھیں، مرد بھی نماز پڑھیں. عورتیں بھی حج پہ جائیں، مرد بھی جائیں. عورتیں بھی زکوٰۃ دیں، مرد بھی زکوٰۃ دیں. تو عبادتوں میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اور آخری جو پوائنٹ مجھے ایک آیا تھا ذہن میں وہ تھا کہ پریکٹس از یونیفائڈ. دوسرے مذاہب میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف علاقوں کے لوگ فرق طرح سے عبادت کر رہے ہوتے ہیں. In Islam that is not the case. If you are Moroccan, Algerian, Saudi, Pakistani, American, whatever you are, نماز اسی طرح پڑھو گے. کوئی بھی ہو، اگر آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے وہ قرآن کی تلاوت آپ ایک ہی طرح کرو گے. سو اسلام میں جو عبادتیں ہیں وہ پریکٹس سیم ہے، وہ یونیفائڈ. دس از آلسو اے کیریکٹرسٹک آف پریکٹس ورشپ ان اسلام. قرآن کی آیت جو ورشپ سے ریلیٹڈ ہے وہ ایک آیت میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں، باقی آیات ہم انشاءاللہ مزید بعد میں سیکھتے رہیں گے. بٹ دس ون آیت آئی تھنک یو شوڈ ڈیفینیٹلی نو، اٹس ویری ریلیونٹ ٹو دس ٹاپک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وما خلقت، اور ہم نے نہیں بنایا، الجن والانس، جنوں کو اور انسانوں کو، الا لیعبدون، سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں، یعنی وہ اللہ کی عبادت کریں. اللہ کہتا ہے and we have not created jinns and humans for any purpose other than our worship. So this is a very important part of worship in Islam. So with that we'll conclude today's second part of this lecture, and we'll see you next when we'll be doing inshallah Tawheed and Risalat.